Hello, it's me. Long time no see. This is episode 150. 150 किस्तें हो चुकी हैं मुझे ये करते हुए और आपको मुझे ईमेल भेजते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है. कुछ अलग करना चाहिए अब. क्या ख्याल है? लेकिन बहरहाल हरकतों से हम कैसे एक वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी टिकटॉक पे. उस पर किसी ने कहा था यू नॉट गोना बाज आना ये. तो वही वाली बात है. एंड वही सब करने के लिए हम दोबारा आ गए. 150 एपिसोड में क्या फ़र्क हो सकता है? मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क हो सकता है. हम वही काम करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, स्टोरियाँ सुनाएंगे. इसके अलावा करते कुछ नया यार. अब बहुत हो गया है कि जैसी चीज़ें बना बना के. तो वो तो खैर ये तो चलता ही रहेगा. गायब तो था मैं 2 हफ्ते के लिए, लेकिन हर दफ़ा गायब होने की वजह होती. तो वो तो ये थी कि कुछ मामला थे. खैर कुछ मामला थे. छोड़ेगा आप इस बात को. इससे क्या किसी का कंसर्न? क्या मामला थे? मेन चीज़ होती है क्रक्स जो है वो स्टोरी है. स्टोरी क्यों नहीं सुना रहे, क्या नहीं सुना रहे. और आई शुड गेट डाउन टू बिजनेस. बिकॉज मैं पता नहीं क्या बात कर रहा हूँ और आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं. आपको भी पता है, मुझे भी पता है. तो गेटिंग डाउन टू बिजनेस. पहली स्टोरी अरीबा की आ रही है और ये एक फ़ोन है जो यहाँ रखा हुआ है और वो बजे आ रहा है. अभी एक बंदा आएगा मेरे सामने हंसता हुआ आ रहा है. ये बेगैरत. ये देखें आप. लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इसको कहते हैं. ये बंदा जा रहा है क्योंकि आज 14 अगस्त, 14 अगस्त नहीं 14 फरवरी है. तो ये ऑब्वियसली किसी की खास भाई, ये सब ये कहते हैं भाई है, लेकिन होता कुछ और है. लाल लाइट यहाँ पे इसलिए लगी हुई है बिकॉज ऑफ 14 फेब. और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहा. कि सेलिब्रेट करने के लिए भी कोई चाहिए होता है. लेकिन खैर वो एक सेपरेट टॉपिक है. ऑल टुगेदर अच्छी अच्छी बातें करें. ये सब फजूलियात को जहन से निकालें. गेटिंग डाउन टू बिजनेस. नो मोर लॉली गैगिंग. बहुत देर हो चुकी है फजूल बातें करते हुए. पहली स्टोरी आ रही है अरीबा की. अरीबा कहती हैं कुछ साल पहले की बात है. ये रात को 4 बजे ईयरफोन्स लगा के अपने कमरे में मतलब गाने सुन रही थी. अब ये कहती हैं गाने सुन रही थी और उन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि टेलर स्विफ्ट के गाने सुन रही थी और गाने सुनते हुए नाच भी रही थी. अब इनके कमरे की खास बात यह है कि उसमें 2 दरवाजे हैं. एक जो बाहर की तरफ खुलता है लॉन वगैरह में, और एक खुलता है अंदर घर की तरफ, मतलब हॉल में या कहीं घर के अंदर की तरफ. ये कहती हैं गाने सुन रही थी, नाच रही थी. सुबह के कोई 4 बजे या वट एवर का टाइम था इनके जहन में. और अपने कमरे में थी कि करते करते इसी तरह डांस करते करते ये अचानक से लॉन वाले दरवाजे की तरफ गई. तो इनको एक जोर का धक्का पड़ा और ये बाकायदा पीछे जाके दीवार से टकराई. इन्होंने अपने जब हेडफोन्स या ईयरफोन्स निकाले कान से तो अजान हो रही थी फजर की. और फिर इनको एहसास हुआ कि इनको जिसने भी धक्का दिया, क्योंकि वो दरवाजे के सामने थी, कोई गुजरगाह थी. तो जो भी गुजर रहा था उसको बहुत बुरा लगा कि ये फजर के टाइम पे या अजान के टाइम पे गाने सुन रही हैं और नाच रही हैं. तो इनको उन्होंने एक धक्का दिया. ये आज भी कहती है मैं उस कमरे में सोती हूँ, लेकिन इस बात का मतलब मुझे कोई खौफ नहीं है. कोई अच्छी एंटिटी थी जिसने इनको सीधा करने के लिए ये काम किया था. तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी. और इसी के साथ हम आगे बात करते हैं. 2014 में शाहजेब साहब की कहानी. ये कहते हैं ये वाह कैंट में रहते थे या रेंट वेट घर पे था उस वक्त उनके पास. उस रेंट के घर में जब ये रहते थे, ये 9वीं क्लास में थे गालिबन, और ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे. तो लेकिन ये कहते हैं कि उस घर में बड़ी बेसुकूनी थी. इनके वालिद बीमार रहते थे अक्सर. उनकी वालदा को उनका दिल घबराता रहता था. और वो इस तरह की थी कि वो कॉलेज में टीचर थी, लेकिन और सुबह जाती थी कॉलेज, पढ़ा के वापस घर आती थी और घर में ही रहती थी. कहीं बाहर बाहर ज़्यादा जाने का उनको शौक़ नहीं था. लेकिन इस घर में आने के बाद से तो मुस्तकिल कोई बहाना ढूंढती थी बस घर से निकलने के लिए. तो कभी भी मतलब ऐसा होता था कि कभी बाहर ये हैं तो कभी मतलब ये मोहल्ले में क्रिकेट खेलने. तो वो कभी बाहर पड़ोसन के यहाँ चली जाएं या किसी काम से बुला लें या कुछ ना कुछ करके जितना बाहर निकल सकती थी घर से निकलती थी, क्योंकि बहुत घबराहट इनको होती थी.
اب یہ کہتے ہیں کہ ادھر کچھ معاملے تھے بگڑے ہوئے، کچھ چیزیں محسوس ہوتی تھیں، دیکھا ان کو مطلب ایز سچ کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن محسوس بہت ہوتی تھیں چیزیں۔ اب اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ایک دن یہ بارش کا موسم تھا اور پوری کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی، اور گھر پہ اکیلے تھے، اور ایک ڈر سا لگ رہا تھا، لیکن کہیں کونے میں اپنے کمرے میں بیٹھنے کی جگہ ان کو انتظار تھا کہ شاید وہ دودھ والا آئے گا، اور جو گھر کے نارمل چیزیں ہوتی ہیں کہ اس سے لے لینا، یہ لے لو وہ لے لینا، اور بارش اتنی شدید تھی کہ باہر نہیں جا سکتے تھے کہیں۔ گھنٹی بجی، گئے دودھ والا تھا، اسے دودھ لیا، کچن میں گئے، اس کو ابالنے کے لیے چڑھا دیا۔ اب یہ کہتے ہیں میں کچن میں کھڑا ہوا تھا، اور باقاعدہ ایسے فیل ہوا کہ میرے پیچھے آ کے کوئی کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ فیلنگ پوری ہے کہ کوئی شخص موجود ہے، لیکن پتہ ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، تو برا بھلا بول کے یہ بس جیسے ہی دودھ کو ابالا بند کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے، اور کنڈی ڈال کے بیٹھ گئے کہ جب تک کوئی گھر والا نہیں آئے گا میں باہر نہیں نکلوں گا۔ یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، جس طرح کی یہ بات بتاتے ہیں ایک اور، کہ اسی طرح فیبروری کی رات تھی، اور یہ اپنے ایگزامز کی تیاری کر رہے تھے وہاں بیٹھے ہوئے گھر پہ ہی، اور ان کا کمرہ بیسکلی ایسا ہے کہ اس کے سامنے صحن کھلتا تھا، اور ایک مطلب دروازہ صحن کی طرف ہے اور ایک اندر کی طرف ہے۔ اب ایک کھڑکی بھی تھی جو صحن کی طرف کھلتی تھی، یعنی باہر کی طرف، گھر کمرے کے اندر، باہر آؤٹ ڈورز کہہ لیں۔ یہ اس کھڑکی کے پاس کرسی ڈال کے اپنے ایگزامز کی پری بورڈ بقول ان کے اس کی تیاری کر رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے جس طرح میں بیٹھا ہوں ادھر برابر میں کھڑکی ہے، ان کو کچھ محسوس ہوا کہ کوئی آدمی ایسے کر کے ہاتھ لگا کے اندر کھڑکی سے دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے آؤٹ آف مطلب ریفلیکس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں گے، کیونکہ بندہ سوچتا ہے یا کوئی جانور، چھپکلی، وٹ ایور، انہوں نے ایسے کر کے اس پہ ہاتھ مار دیا، اور ہاتھ مارنے کے بعد جب پلٹے تو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کوئی وہاں سے ہٹ کے سائڈ پہ ہوا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا پریشان بھی ہوئے، خوف زدہ بھی ہوئے، کیونکہ گھر والے سو رہے تھے اور اپنے کمرے میں تھے، یہ ایک تھوڑا لیٹ پڑ رہے تھے، تو یہ کون کیا مطلب ایسا ہوا۔ اسی صورتحال میں یہ تھے کہ جو باہر کی طرف کا دروازہ تھا، ادھر ان کو محسوس ہوا کہ ایک بندے نے مطلب صرف سر، جس طرح گردن تک یوں کر کے آپ ٹیڑھا کر کے ایسے کرتے ہیں، موومنٹ کرتے ہیں، تو ایسے دروازے سے ایسے کر کے ہاریزونٹل کسی کا ایسے سر نکلا، اور ان کو دیکھ رہا تھا۔ اب بس یہ ایک آخری سچویشن تھی ان کی کہ بس یہ اٹھ کے سیدھا اپنے گھر والوں کے کمرے میں چلے گئے، وہاں ایک ایکسٹرا بیڈ تھا، اور بات کی پوچھا سب کچھ، تو کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے، اور بس ایسی آئی بائی شائیں کر کے بات رفع دفع کی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایک دن یا دو دن کے بعد یہ اپنے بیڈ پہ ہی تھے، اور لیٹے ہوئے تھے، تو ان کو محسوس ہوا، مطلب سونے کی کوشش کر رہے تھے، کہ کوئی ان کے اوپر باقاعدہ جھک کے ان کو دیکھ رہا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہے۔ اب آنکھیں ان کی بنتی، ہمت یہ نہیں کر رہے تھے کھولنے کی، لیکن جب اس آدمی کی یا جس چیز کی ایک بریدنگ ٹائپ آواز آئی، جیسے کہ بندہ سانس لیتا ہے تو قریب سے آواز آتی ہے اس کی، تو یہ اچانک سے اٹھے، اور مطلب شور شرابہ کر کے اٹھے، اور وہاں سے نکل کے واپس اپنے گھر والوں کے کمرے میں گئے، اور بیڈ پہ لیٹ گئے۔ انہوں نے پوچھا خیریت، تو نے کہ ایسے ہی کوئی بہانہ بنایا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور وہاں بیٹھ گئے۔ ابھی کہتے ہیں انہوں نے تھوڑی دیر میں ایسی تجسس میں اپنے بیڈ کی طرف جب جھانکا، تو ایسی آواز آئی کہ جیسے کہ جب انہوں نے جھانکا تو بیڈ پہ سے کوئی اٹھا، کیونکہ جب بیڈ پہ کوئی بیٹھتا یا اٹھتا تھا تب ایک ہلکی سی ایک اسکویکنگ ساؤنڈ آتی تھی، جو کہ عام طور سے ایسے خالی بیڈ پہ نہیں آتی، کوئی بیٹھے یا اٹھے اس پہ سے تب آتی تھی۔ تو جو آواز آئی تو یہ واپس جا کے لیٹ گئے، اور انہوں نے چیپٹر ہی کلوز کیا کہ ادھر نہیں جانا۔ تو یہ ان کی اپنی آپ بیتی دو کہانیاں تھیں، اور پھر ایک اور یہ کہانی بتا رہے ہیں جو کہ انہوں نے اپنی بیسکلی خالہ کے گھر میں محسوس کی۔ اس گھر کی خاصیت یہ تھی، پنڈی میں تھا، اور عجیب تکونے شیپ کا گھر تھا، مطلب کوئی سیدھا نہیں تھا۔ ادھر ایک ڈرائنگ روم کے ساتھ بیسکلی ایک
نہانے کے لیے باتھ روم بنا ہوتا ہے، ٹوائلٹ نہیں تھا، صرف نہانے کی جگہ تھی. ادھر دروازہ آپ بند کرتے تھے اور وہاں جا کے نہاتے تھے. اب یہ اپنا بتاتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا اور اس رہنے گئے تھے، تو وہاں جا کے جب انہوں نے مطلب شاور لینے کی اور یہ بیسیکلی پردہ ڈلا ہوا تھا اس واش روم پہ، اس لیے یہ دروازہ بند کرنا پڑتا تھا. تو کہتے ہیں مجھے باقاعدہ فیل ہوا کہ اس کمرے میں یا ڈرائنگ روم میں جو بھی تھا وہ، اس میں کئی لوگ یا دو چار لوگ مطلب وہاں موجود ہیں اور چہل قدمی ہو رہی ہے. آلدو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس گھر میں کچھ الٹے کام ہوتے تھے جب پچھلے اونرز نے، اور خاص کر اس جگہ پہ جہاں وہ تھے یہیں پہ زیادہ ہوتے تھے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دو اسٹوریز. امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوگا، سب ٹھیک ہوگا. اور اس کا تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ پچھلے والے اونرز کیا کر رہے تھے کیا نہیں کر رہے تھے گھر کے اندر، اور یہ ایشوز تو پراپرٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن اب اللہ مالک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب آگے شیو صاحب اپنی اسٹوری ایک بتاتے ہیں. مطلب اٹس مور آف اے ویئرڈ قسم کی بات کہ ایک ٹائم تھا جب ان کی پر نانی زندہ تھیں، اور ان کی جو والدہ تھیں مطلب انہوں نے کتے کچھ پالے ہوئے تھے. تو بقول یہ کہ کوئی کتنے ہو، 5 کتے تھے. 3-4 دن سے وہ ان نیچرل مطلب ٹائمنگ سے ہٹ کے اور ایک عجیب قسم کا شور مچا رہے تھے، بھونکے جا رہے تھے، روئے جا رہے تھے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ان کی والدہ جو تھی وہ ہمیشہ ان کو مطلب چپ کرانے کی اور اس طرح کی کوشش کرتی رہتی تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نہیں سمجھ میں آتا تھا. تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور 3 سے 4 دن تک چلتا رہا. ان کو بہانے کی کوشش کی، کچھ نہیں ہوا، یہ ہوتا رہا. لیکن اسی زمانے میں جو ان کی نانی تھی وہ چائے بنا رہی تھی، اور وہ مطلب کچن وغیرہ بند تھی کہ کوئی ہوا یا کوئی اس طرح کی کوئی جھونکا نہیں آ سکتا. اور وہ جب چائے بنا کے کچن سے نکلنے لگی تو ان کے پیچھے ایسے کوئی ہوا کا جھٹکا آیا کہ باقاعدہ چائے وہیں ٹیبل پہ رکھ کے بھاگ کے اپنی مدر کے پاس یعنی ان کی پر نانی کے پاس پہنچ گئی. وہاں جب پہنچی تو ان کی جو والدہ تھیں گرینڈ مدر کی، وہ ایسے سانس لے رہی تھی جیسے کہ بس سانس بند ہونے والی ہے. جب وہ اپنی مدر یعنی ان کی پرنانی کے پاس پہنچی تو وہ ایسی سانس لے رہی تھی جیسے ان کی سانس ہی بند ہونے والی ہے، اور بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی. وہ وقت تھا جب انہوں نے آخری لقمہ کھانے کا کھایا ان کی نانی کے ہاتھوں سے، اور وہ انتقال کر گئی. اب یہ کہتے ہیں ان دا پیریڈ آف سم ڈیز، مطلب اس ایونٹ کے ساتھ ہی وہ جو 5 کتے تھے ان میں سے 3 بھاگ گئے، اور دو نے تو کھانا ہی چھوڑ دیا تھا، اور ایک عجیب سا ماحول ہو گیا تھا. اب سوال یہی اس سٹوری کا تھا کہ یہ پورا ایپیسوڈ جو ہوا کہ کتوں نے 3 دن سے چیخنا رونا شروع کر دیا تھا، کیا ان کو کچھ دکھ رہا تھا کہ کچھ آ رہا ہے اور کچھ کرنے والا ہے، یا کیا سلسلہ تھا یہ؟ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور آگے پھر اور اسٹوریاں ہیں، اور ویئر ٹیلز تو ہوتی رہتی ہیں. مطلب وہی والی بات ہے کہ جس طرح یہ ہارن کی آوازیں آتی رہتی ہیں، اس طرح کہانیاں بھی عجیب ہر کسی کی الگ ہے. اور یہ تو ہے ہر جگہ کی اپنی کچھ اس طرح کی واقعات ہیں وچ میک نو سینس. کیوں، کس لیے، کیا؟ کچھ اس میں نیچرل ہے، کچھ سپر نیچرل ہے، کچھ ہڈن ہے، پتہ نہیں. اس کے بارے میں کسی کو کچھ آئیڈیا ہو تو دے کین آلویز پٹ دیئر تھاٹس ان دا کامنٹس. اور چلیں، کسی کا بھی شاید ٹائم تھا تو وہ کچھ جو ان کو لینے آ رہا تھا ان کو دیکھ لیا ہوگا انہوں نے، یا واٹ ایور. اس چیز پہ مجھے اتنا مطلب پتہ نہیں ہے، لیکن اف سم ون نوز وائی دس ہیپن تو وہ بتا دیں. بہرحال this episode was sponsored by Murtuza, who got me this mic. Thank you, Murtuza. Thanks for the mic. Excellent mic. And thanks again for the mic. Anyhow, اگلی سٹوری روبینہ صاحبہ کی ہے کوہاٹ سے. یہ کہتی ہیں کہ ان کے ماموں کے سسرال جو تھا وہ ایک
बड़ी हवेली में रहता था, और वो बड़ी पुरानी हवेली थी, काफ़ी कदीम हवेली थी, मतलब अच्छे खासे कनालों में तो सिर्फ उसके गार्डन एक बना हुआ था। अब ये लोग वहाँ रेंट पे थे, उनकी ओनरशिप नहीं थी, मूव इन हुए थे। तो क्योंकि इतनी बड़ी लॉन थी और सब कुछ थी, तो उसको मतलब इतना मेंटेन नहीं किया हुआ था बहुत सारी चीज़ों को। 90s के दौर में इनके मामू की वहाँ जब शादी तय हुई, तो फैसला हुआ कि इतना बड़ा एरिया है तो इसी लॉन को ज़रा साफ करते हैं और इधर ही इवेंट कर लेते हैं। अब उनके घर का एक लड़का था जवान, वो इसी तरह दरख्त काट की मतलब अ, शाखें काट रहा था और थोड़े पत्ते कम कर रहा था, ताकि एक अंधेरा अंधेरा सा माहौल था, क्योंकि बड़े बड़े पुराने पुराने दरख्त थे, और उनके साए भी मतलब उसकी वजह से बड़ी बड़ी शाखों की वजह से काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा था। तो वो एक बड़ा पुराना दरख्त था, जिसकी काफ़ी पुराना और बड़ी बड़ी शाखें थी, तो उस पर चढ़ के पत्ते काटने लगा ताकि कुछ रोशनी नीचे की तरफ आने लगे। अब वो इतना बड़ा बकौल इनके दरख्त था कि उस पे जब ये चढ़ के चीज़ें काट रहे थे, तो उतरते उतरते शाम हो गई। अब ये कहते हैं वो बंदा जैसे ही उस दरख्त से उतरा, उसकी तबीयत खराब होने लगी, उसके कंधों पे वजन आने लगा, उसके सीने में दर्द होने लगा, और एक अजीब हालत में आ गया। इवेंचुअली क्या हुआ कि शादी के काम वाम लोग जो कर रहे थे वो छोड़ छाड़ के उसकी खैरियत पे बैठ गए कि इसको आखिर क्या हो रहा है। उसकी रोज़ाना तकलीफ बढ़ती जा रही थी, बुखार बढ़ता जा रहा था, डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इधर उधर सेहतमंद लड़का एकदम से बीमार कैसे पड़ गया। दवाई भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बहरहाल उसका इंतकाल हो गया। अब बड़ा एक अफसोसनाक वाकया के एक जवान लड़के का इंतकाल हो गया, और वो भी ऐसे सिलसिले में कि शादी हो रही है और सब कुछ हो रहा था। बहरहाल गुस्ल के लिए जब मैयत को लेके जाया गया और उसके कपड़े उतारे गए, तो उसके सीने पे सामने से और पीछे से पीठ पे दोनों तरफ एक हाथ छपा हुआ था। उस हाथ की खासियत ये थी कि कुछ अलग ही शेप का था, इंसानी हाथ जैसा नहीं था, और काला एक धब्बा पड़ा हुआ था, जैसे कि कोई शदीद किस्म की एक फोर्स मारी हो और वो नील पड़ गए हो और कुछ हो गया हो। अब ये सब देखने के बाद सारे आदमियों को बुलाया गया, दिखाया गया, और एक अजीब घर में परेशानी फैल गई कि ये क्या माजरा है। इस तदफीन के बाद और सब कुछ के बाद फिर किसी को बुलाया गया, आलिम दीन को, और फिर घर पे ज़रा दिखवाया गया, उन्होंने भी कुछ हिसाब लगाया, और कहते हैं कि उन्होंने फिर यही कहा जो इनको अभी अंदाज़ा हो चुका था, कि इस तरह के कदीम दरख्तों पे, वीरानों में और ऐसी जगहों पे मखलूक़ात रहती हैं, और पुरानी मखलूक़ात रहती हैं, जिन्नात वगैरह वगैरह। इन्हीं चुड़ैलों या जिन्नातों देवों में से कुछ वहाँ मौजूद था, और जब इसने उनका दरख्त पे चढ़ के मतलब काटने की और शाखें और पत्ते वगैरह काटे, तो इसने उनका घर तबाह कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने इनका इस घर को भी उजाड़ दिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अफसोस की बात है जब ऐसा कुछ होता है, और क्या कहा जा सकता है, बस वही जो कहा जाता है कि इजाज़त लिया करें 3 दफ़ा कुछ भी करने से पहले, और इनके भी वक्त होते हैं ये सब काम करने के, वो आप बेहतर पूछ के किसी इल्म रखने वाले से पता कर सकते हैं, वो बताएंगे आपको कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, उस टाइम पे ये करना चाहिए और उसको कैसे करना चाहिए। एनी हाउ, ये अब अगली स्टोरी एक हमारे एक दोस्त की आ रही है, जो कि अमेरिका में है, और शहद नाम है, शहद है या शहद है। अब ये साहब कहते हैं कि इनके एक दोस्त हैं जो ज़रा उम्र में बड़े हैं, और वो एक अपार्टमेंट की स्टोरी अपनी बता रहे थे कि वो तीन अदद और लोगों के साथ, पाकिस्तानी थे सारे, रहते थे एक फ्लैट में जिसमें 2 बेडरूम थे, और इस तरह का सिलसिला था कि एक तरफ एक बेडरूम था, एक तरफ एक था, बीच में लिविंग रूम था, किचन था, इस तरह का सिलसिला था।
اب جن کے ساتھ یہ رہتے تھے وہ جو تھے وہ اپنے ایک کزن کے ساتھ کمرہ شیئر کرتے تھے، اور وہ یہ لوگ ٹرک چلاتے تھے، اور جو دوسری اینڈ پہ جو رہتے تھے وہ دو بھائی تھے جو ٹیکسی چلاتے تھے. ایک صبح میں ٹیکسی چلاتا تھا، پھر وہ جب گھر آتا تھا تو رات میں الگ بھائی چلایا کرتے تھے. اور یہ بڑے اچھے ماحول میں بڑے ہنسی خوشی اور سب کچھ ساتھ رہتے تھے. بڑا اچھا مطلب سیٹ اپ تھا، کسی کی کوئی آپس میں کوئی اختلافات نہیں تھے. اب جو وہ دو بھائی جو رہتے تھے ان میں سے ایک بھائی ایسے تھے کہ باقاعدہ، کیونکہ رات کی شفٹ ہوتی تھی تو وہ گھر پہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے تھے، اور مسجد وغیرہ بھی بہت دور تھی، تو پانچوں وقت کی نماز اپنے کمرے میں پڑھتے تھے. اور وہ لکڑی کا فلور ہونے کی وجہ سے جب یہ نماز پہ ہوتی تو بہت کریکنگ کی ایک آواز آتی تھی، مطلب اٹھنے بیٹھنے پہ چین 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 کر کے ایک لکڑی کی خاص آواز ہوتی ہے، وہ بہت آتی تھی. اور ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ بھائی ابھی بھائی جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ سب کچھ. اب خاص بات یہ اس کریکنگ کی تھی کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ پہ ہیں تب زیادہ آتی تھی، ورنہ اگر اوپر سے گزر جاؤ تو بس ایک پیر رکھ کے آپ نے ہٹایا تو ایک سے دو دفعہ وہ ٹین ٹی کر کے آواز آتی تھی اور وہ سلسلہ ختم ہو جاتا تھا. اب ایک شام یہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب جو تھے وہ کچن میں گئے کھانے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کے، تو اس وقت غالباً گھر پہ کوئی نہیں تھا. اور یہ کہتے ہیں ایک دم سے کریکنگ کی آواز ان بھائیوں کے کمرے سے آنے لگی. انہوں نے اندازہ لگایا کہ پھر بڑے بھائی جو ہوں گے وہ تو گھر پہ ہوں گے اور نماز وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے، چھوٹا گیا ہوا ہوگا ٹیکسی چلانے. اور یہ اپنا کھانا گرم کرنے میں کچن میں گئے، پھر ان کو احساس ہوا کہ ان سے بھی پوچھ ہی لیتا ہوں. وہاں یہ کمرے پہ گئے اور آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا. دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ لاک تھا. پھر انہیں کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کریکنگ کی مستقل ایک آواز آئی جا رہی تھی. انہیں بہرحال نوک ووک کر کے چلے گئے کہ پتہ نہیں کیا، کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اور یہ اپنے کھانا لے کے لیونگ روم میں بیٹھ گئے. اب آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، وہ ٹین ٹین کر کے آوازیں آئی جا رہی تھیں مستقل، اور یہ سوچ میں پڑ گئے تھے بھائی یہ کون سے عمل کر رہے ہیں جو نان اسٹاپ آدھا گھنٹہ ہو گیا اور یہ نماز ہی نہیں ان کی ختم ہو رہی نارمل ایک دن پہ. تو اتنے دیر میں اٹھ رہے تھے پوچھنے جانے کے لیے کہ بھائی یہ دروازہ بند کر کے کیا کر رہے ہیں اتنی نان اسٹاپ. تو وہ آواز چل ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں اپارٹمنٹ کے انٹری کا دروازہ کھلا اور وہی بڑے بھائی جو کہ کمرے میں بند تھے وہ چلتے ہوئے اندر آ گئے، اور ان کے ہاتھ میں تھیلیاں تھیں. یہ حیران ہو گئے کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ وہ دروازہ بند کر کے اندر نماز پڑھ رہے، اور وہ آدمی باہر سے اندر آیا تھیلیاں ہاتھ میں لے کے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی میں تو سمجھا کہ تم اندر ہو، تو نہیں نے بتایا کہ میں تو کافی دیر سے باہر ہوں، ایسے ہی گروسریز وغیرہ اور یہ سب کچھ سودا لینے گیا ہوا تھا، تو مجھے یہ سب لانا تھا، تو میں تو گھر پہ نہیں تھا. انہوں نے بتایا کہ تمہارا تو کمرہ بند ہے اور اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، جس پہ انہوں نے جب غور کیا تو وہ آوازیں ابھی بھی آ رہی تھیں ٹی ٹی کر کے، کریکنگ کی آ رہی تھی فلور بورڈ سے. ابھی جب دونوں وہاں گئے تو بھائی صاحب نے بولا کہ شاید چھوٹے بھائی ان کے آ گئے ہوں اور وہ اندر ہوں کمرے میں، اور یہ کمرے کی چابی نکالنے لگے، اور جیسے ہی چابی لگا کے کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ تو کھلا ہوا تھا اور اندر اندھیرا تھا. انہوں نے لائٹ جب آن کی کمرے میں تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ان کے چھوٹے بھائی بھی اب گھر میں داخل ہو رہے تھے. اور ان کو جب پورا ماجرا بتایا تو انہوں نے کہا وہم سمجھ کے ان باتوں کو چھوڑو اور کچھ بھی نہیں ہوگا. سوچا یہ کہ شاید نیچے والے اپارٹمنٹ میں کوئی کام چل رہا ہوگا جس کی وجہ سے اوپر کچھ آوازیں آ رہی تھیں. انہوں نے اگلے دن ہی بندے کو بلایا اور بندے کو بلا کے اب فلور بورڈ چینج کرنے کا بولا کہ یہ خراب ہیں اور ایسے ویسے کر کے، اور ادھر نئے فلور بورڈز ڈل گئے. جس کے بعد انہوں نے چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دی کہ اب تو سب معاملہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود آوازیں آتی رہتی تھی. اب یہ کہتے ہیں جی ان کو تو بہتر نوکری مل گئی ہے، وہاں سے شفٹ کر گئے، اور اس کے جانے کے بعد پھر تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی. اور جب
ان لوگوں سے اتفاق ہے کہ کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے شفٹ کرنے کے بعد عجیب سا ماحول ہو گیا تھا، اور اب وہ رات بھر آوازیں آتی رہتی تھی اسی دروازے سے، بھلے کوئی ہو نہ ہو، اور اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ لائٹیں بھی کبھی آن کبھی آف، کبھی پنکھا خود ہی چلتا کبھی بند ہوتا، اور اس کے بعد پھر یہی رہ گیا تھا کہ یا تو کوئی بہت ہی خطرناک اسٹرکچرل اور الیکٹریکل ایشوز ہے اس جگہ میں، یا کچھ اور۔ اب آگے یہ بات کرتے ہیں ایک اور قصہ۔ ان کے ایک کولیگ ہیں جن کا جھیلم سے تعلق ہے، اور ان کے چاچا ایک زمانے میں وہاں پولیس میں تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب نئے نئے بھرتی ہوئے تھے چاچا، تو رات کی پٹرول پہ یہ نکلتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک ان کا دوست تھا۔ اب یہ علاقہ ہے کہتے ہیں قلعہ روہتاس کا ہے، اور بڑی مشہور جگہ ہے وہاں، اور یہ اور ان کے کولیگ وہاں پہ اکثر ایسی جگہ گھومتے تھے جہاں یہ بتاتے ہیں اس زمانے میں اس جگہ میں تھوڑا حالات خراب تھے، تھوڑے نشے کرنے والے اور کرمنلز وہاں پہ رات میں گھوما کرتے تھے، تو یہ وہاں اکثر گشت پہ ہوتے تھے، اور یہ پیدل ہوتے تھے، مطلب ایسا نہیں کہ وہ گاڑی میں اکیلے بس ٹہلتے رہتے تھے، اس جگہ کے اوپر ان کی ڈیوٹی تھی، چوکی سے نکل کے جاتے تھے۔ رستے میں اکثر ان کو ایک چاچا سے نظر آتے تھے جو کہ بوڑھے تھے، اور مطلب ایسے تھے کہ تھوڑے جھکے ہوئے سے تھے، اور ان کے جو پارٹنر تھے یہ وہ اس کو ایک دفعہ روک کے اس کی بوری چیک بھی کی، جس کے اندر کوئی خاص چیز نہیں تھی، بس کاغذ اور اس طرح کی کچھ بوتلیں وغیرہ پڑی ہوئی تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک آدھ دفعہ ان کو دیکھنے کے بعد وہ وہیں سے گزر رہے ہوتے تھے خاص پوائنٹ پہ جہاں پہ یہ ہمیشہ جاتے تھے، تو وہاں ملتے تھے۔ ان پہ ترس آنے لگا، کبھی ان کو کھانے کو کچھ دے دیتے تھے، کبھی کچھ بوتل وغیرہ اگر پانی یا کچھ لے کے جا رہے ہوتے تو اس کو دے دیتے تھے، اور وہ کھانا لے لیتا تھا، پانی شربت جو بھی دیتے تھے پی لیتا تھا، تو کچھ کہتا نہیں تھا۔ انہوں نے اس کو کئی دفعہ پیسے دینے کی بھی کوشش کی، لیکن اس نے پیسے کبھی مطلب ہاتھ نہیں لگائے، اور مطلب اس نے کبھی نہیں لیے، اور جب بھی یہ وہاں سے گزرتے تھے اور وہ چاچا آ جاتا تھا یا بابا آ جاتا تھا سامنے، تو وہ ان کو ہمیشہ یہ پوچھتا تھا کیا کر رہے ہو، اور یہ یہی بولتے تھے کہ بھائی ہم تو اپنے گشت پہ ہیں، اور وہ ٹھیک ہے بول کے چل پڑتا تھا اپنے راستے پہ۔ ایک دفعہ اسی طرح وہ یوزول اپنا چل رہے تھے اور پٹرول پہ جا رہے تھے، اور تھوڑی دیر بعد وہ بابا جی سامنے آ گئے اور ان کو کہا کہ آگے مت جانا۔ انہوں نے پوچھا کیوں، تو اس نے بولا آگے خطرہ ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے بولا پھر تو ہمیں جانا ہی ہے آگے دیکھنے کے لیے۔ اب جب وہ آگے جانے لگے تو بابا جی ان کا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے، راستہ روک کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ان کو سمجھانے کی بابا جی کو کہ دیکھیں ہمارا کام ہے یہ، ہو سکتا ہے کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مدد کے لیے پوچھ رہا ہو، تو مجھے ہمیں دیکھنے جانا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ ہٹ ہی نہیں رہے تھے، اور ان کے پارٹنر جو تھے تھوڑے غصہ ہونے لگے کہ یہ کیا مذاق ہے۔ اب وہ بالکل فریل سے سوکھے ہوئے دبلے سے بابا جی جو تھوڑے جھکے ہوئے سے تھے، وہ ان کو دھکا یا ہٹانے کے لیے آگے جب بڑھا تو وہ بابا جی بالکل ایک جوان آدمی کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے، سینہ تان کے بالکل ایک جوان آدمی بن گئے، اور ایسے ہو گئے جیسے کہ کوئی پہلوان ہو، اور ایک بڑی بھاری سی آواز میں انہوں نے کہا کہ آگے جانے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم لوگوں کو کہ آگے نہیں جانا ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ ان کے پارٹنر تو جو ان کو ہٹانے کے لیے آگے بڑھے تھے وہ بالکل بے ہوش ہو کے وہیں گر گئے، اور یہ الٹے پاؤں سیدھا بھاگے چوکی کی طرف، جہاں جا کے انہوں نے باقی پولیس والوں کو بلایا اور موبائل لے کے سیدھا اس لوکیشن پہ پہنچے جہاں ان کے پارٹنر گرے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پارٹنر کو اٹھا کے تو پہلے اسپتال کی طرف گیا، اور پھر وہ آگے بڑھے اس جگہ جہاں وہ بابا بول رہے تھے کہ خطرہ ہے، اور وہاں آگے جا کے واقعی ایک ان کو گینگ ملا جس کے پاس اسلحہ بھی تھا، اور یہ کیونکہ نفری لے کے گئے تھے تو اس کو آرام سے قابو کر لیا، اور جس طرح یہ پہلے جا رہے تھے اکیلے، تو اگر یہ دونوں آگے جاتے تو شاید دھر لیے جاتے اور پتہ نہیں کیا انجام ہوتا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بابا جی نے ان کو بچا لیا، اور وہ کچھ اور ہی تھے جو کہ ان کی شاید کھانا پانی ہر دفعہ دینے پہ، آنے گزرتے ہوئے خیر خیریت پوچھنے پہ وہ ان کی طرف راغب ہو گیا تھا، اور ان سے مطلب
اپنے سے مطلب ہمدردی رکھنے لگا، جس کی وجہ سے اس نے یہ کیا۔ تو یہ ایک اور ان کی کہانی تھی۔ اس کے بعد ایک عجیب سی ایک کہانی ہے جو انہی نے بتائی۔ پورٹریکو کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، یو ایس اے کا پارٹ ہے، لیکن وہ ویسے پارٹ نہیں ہے، لیکن ان کے انڈر آتی ہے جگہ۔ یہ سموا اور گوام کی طرح کی جگہیں جو کہ بیسکلی یو ایس کے انڈر ضرور آتی ہیں، لیکن اٹس ناٹ پارٹ آف دا مین لینڈ، یعنی کہ مین جو یو ایس اے کہلاتا ہے، امریکہ کہلاتا ہے، اس کا پارٹ نہیں سمجھا جاتا، لیکن ان کی ٹیریٹری ضرور سمجھی جاتی ہے۔ یہ کوئی خاص جگہیں نہیں، ایسی کوئی بہترین ڈیولپمنٹ اور ویسی چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ حد تک بہتر ہی ہیں، لیکن اتنا بھی کوئی خاص سسٹم نہیں ہے۔ اب یہ جو جگہ کی بات کر رہے ہیں، یہ موسٹلی جو ہے کیتھولک ہے، اور ان کا اس سے پہلے کچھ عجیب قسم کے ریلیجن تھے، اور انہی طرح کی جگہوں میں جس طرح کہ آپ نے نام سنے ہوں گے ووڈو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں پریکٹس ہوتی تھیں۔ وہ ہیٹی کی طرف ہوتی تھیں زیادہ، ادھر کا بھی کچھ سلسلہ تھا، لیکن بہرحال وہ پرانے دور کی بات تھی، وقت کے ساتھ وہ وہاں چلے گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا کوئی واقعہ تھا، جن کی دوست پورٹریکو میں جب تھے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے محلے میں ایک خاتون تھی، ان کے گاؤں میں بیسکلی، جن کی بہت سیڈ سٹوری تھی۔ وہ یہ تھا کہ جب ان کا بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی ایسا کہ کئی سالوں کے بعد پیدا ہوا، پہلا بچہ، وہ پیدا ہوتے ہی کچھ عرصے میں مر گیا۔ اب ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کے دل میں سوراخ تھا یا کچھ ایسا سلسلہ تھا جس کو یہ صحیح نہیں کر سکتے تھے، اور وہ اس لیے مر گیا۔ اور وہ خاتون اس بات پہ اڑی ہوئی تھی کہ اس کو جو تھا مطلب مارا گیا ہے، اور اگر پوچھا جاتا کہ کیسے، تو وہ کہتی تھی شیطان ایک نے آ کے مارا۔ وہ یہ باتیں اتنی رٹنے لگی کہ اس کا ذہنی توازن بھی بالکل ختم ہونے لگا، اور وہ بالکل پاگل سی ہونے لگی۔ اس کا شوہر بھی اس کو اسی لیے چھوڑ کے چلا گیا، اور جیسے وقت گزرتا گیا اس کے حالات پتلے ہوتے گئے، اور حتیٰ کہ یہ حال ہوا کہ وہ بالکل گھر سے بے بار، مطلب ہوم لیس ہو گئی، گھر بھی نہیں مطلب تھا، اور پارک تھا ایک علاقے کا، اس میں رہا کرتی تھی۔ علاقے کے لوگ کیونکہ جانتے تھے پرانی تھی، تو اس کو کھانا پانی دے دیتے تھے، کچھ لوگ اسے نئے کپڑے، اپنے گھر کے کپڑے لا دیتے تھے، اس کا اسی طرح گزارا ہوتا تھا۔ اور یہ جو ان کے دوست ہیں جن یہ واقعہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کبھی جاتے تھے تو اس کو کچھ پیسے وغیرہ دے دیتے تھے، اور وہ اکثر عورت ان کو اسپینش زبان وہاں بولی جاتی بولتی تھی کہ اگر میرا بیٹا زندہ ہوتا تو بالکل تمہارے جیسا ہوتا۔ یہ بہرحال اس کی مدد کرتے رہتے اور کچھ بولتے نہیں۔ ایک دن ایک دن ایسا ہوا کہ ان نے، اس عورت نے یہی بات کی، اور ان کے منہ سے ایسے ہی مطلب رسپانس نکلا کہ آپ کا بیٹا تو گاڈ کے پاس ہے، اور وہ تو اب ایک سمجھ لیں اینجل ہے، اور اس نے ایک بچے کو ایک فرشتے کی طرح اپنے پاس رکھ لیا ہے آپ کے، آپ بس اس کے لیے دعا کیا کریں۔ جس پہ وہ عورت بالکل غصے سے، مطلب غصے میں آ گئی، اور اس نے بولا کہ میرا بچہ خدا نے نہیں اٹھایا، شیطان نے اٹھایا، جس کو یہ ایل ڈایابلو کہہ رہی ہیں۔ یہ سننا تھا، اور اس کے بعد یہ صاحب تھوڑے سے ڈر گئے، مطلب کہ بھئی یہ پاگل عورت ہے، کہیں مجھے ہی کچھ نہ کر دے، اور مطلب اس پارک کو اوائڈ کرنا شروع کر دیا، اور کافی مطلب کٹنے لگے وہاں سے۔ کافی دن گزرے، اور اس کے بعد ایسے ہی خیال نہیں رہا، یہ پارک میں چلے گئے، جس میں اس عورت نے ان کو دور سے دیکھا، اور ان کے پاس جلدی سے آ گئی، اور زور زور سے رونا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ تم کیوں نہیں اتنے دن سے آ رہے تھے؟ تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا بچہ یاد آتا ہے، اور مجھے مطلب بیٹا یاد آتا ہے، کیونکہ اگر وہ ہوتا تو تمہارے جیسا آج وہ ہوتا۔ اب یہ جو صاحب ہیں ان کے دوست، اس عورت نے بازو پکڑ لی، اور مطلب رٹنا شروع کر دیا کہ تم روز آیا کرو، اور تم روز آیا کرو۔ پہلے تو یہ ڈرے، پھر ان کو خیال آیا کہ کوئی بات نہیں، اگر کسی غریب کا ایک دل بہتر کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا میں اگر کام کر دوں تو گاڈ بھی ان کو فیور کرے گا۔ اب یہ اس کانسیپٹ پہ عمل کرتے ہوئے روز ان خاتون کے پاس آتے تھے تاکہ اس کا دل بہل جائے،
اور جب بھی بیٹے کا ذکر ہوتا تو وہ یہی کہتی تھی کہ شیطان نے ان کا بچہ چھین لیا۔ ایک بار انہیں نے ہمت کی اور اگر پوچھ لیا کہ تم بار بار کہتی ہو کہ شیطان نے بچہ چھین لیا تو کیسے؟ تو اس نے بولنا شروع کیا کہ میں کافی عرصے سے مطلب وہ عورت جو تھی ٹرائی کر رہی تھی اولاد کے لیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، لیکن کچھ معاملے ایسے تھے کہ کچھ ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ فرٹیلیٹی ڈاکٹر سے لے کے ہر جگہ گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا، اور ایونچولی پھر بات اس پہ آگے کہ لوگوں نے کہا کہ اڈاپشن کی طرف آپ فوکس کریں، جس پہ ان کو یہ اعتراض تھا کہ بھائی ہمارا خون نہیں ہوگا، اور اسی طرح کے جو لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں اس سبجیکٹ پہ۔ اب یہ چل رہا تھا معاملہ کہ کسی نے یا کہیں سے ان کو کسی نے پرانے جو ان کی ریلیجنز فالو ہوتے تھے اس کے حساب سے وچ ڈاکٹر کہلاتے ہیں، ان کا ایک تذکرہ کر دیا۔ اب وہ شہر کے بالکل آخری کونے یا شہر سے باہر کہہ لیں، وہاں کوئی ادھیڑ عمر کی عورت رہتی تھی جو اس طرح کے پرانے حساب کتاب والی چیزیں کرتی تھی، اور یہ ان کے پاس ریفرنس سے پہنچ گئی کسی، اور اس کو جا کے انہوں نے اپنی پوری سٹوری سنا دی۔ اس نے ان کو کہا کہ بھائی تمہاری جان جا سکتی ہے اس کام میں تو نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ اس خاتون کے پیچھے پڑ گئیں کہ میرے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، میں تو اولاد چاہیے ہی چاہیے۔ تو اس نے ان سے کچھ جانور منگوائے، اور وہ جانور باقاعدہ مار کے اور کچھ عجیب منتر پڑھنے شروع کیے، پھر کوئی ایک شربت سا کچھ بنا کے دیا اس کو، اور کہا کہ اس کو 1 مہینے تک پینا اور اس کے بعد تمہارا بچہ کنسیو ہو جائے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بس اس پوری اسٹوری کے بعد ان کا بچہ جب کنسیو ہوا تو اس عورت نے ان کو بلایا تھا کہ بھائی مطلب پریگننٹ ہونے کے بعد میرے پاس آنا۔ یہ گئیں تو اس عورت کو اس نے ایک عجیب سی لینگویج میں لکھا ہوا ایک پرچہ دیا، اور کہا کہ اس کو روز تم نے ورڈ فار ورڈ پڑھنا ہے، اور بچہ جب تک پیدا نہیں ہو جاتا یہ پڑھنا ہے، اس کو مس پلیس نہیں کرنا ہے، یہ تمہارے پروٹیکشن کے لیے۔ بہرحال یہ پیپر لے کے وہ جانے لگی تو صورت نے کہا کہ یہ میں پیپر دوبارہ بنا بھی نہیں سکتی، تو اس لیے اس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ اب یہ وہ کاغذ لے کے اور چل پڑی، اور اسی طرح وقت گزرنا شروع ہوا، انہیں نے میمورائز کرنے کی اس کو کوشش کی، نہیں وہ ایسا کچھ ٹیکسٹ تھا کہ وہ کچھ بھی کر لیں وہ یاد ہی نہیں رہتا تھا جب تک وہ کاغذ کھول کے آنکھوں کے سامنے نہ رکھے، وہ ایک لفظ بھی اس میں سے کچھ نہیں یاد رہتا تھا۔ اب وقت گزرتا گیا اور ان کو محسوس ہوتا گیا کہ کوئی عجیب سی چیز ان کے آس پڑوس میں ہے، لیکن جیسے ہی وہ کاغذ سے پڑھتی وہ چیز کی محسوس ہونا بند ہو جاتی، اور ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آنکھ کے کونے سے کوئی نظر آ رہا ہے، اس طرح کی ان کے ساتھ اکثر ایشوز رہنے لگے۔ لیکن وہی ہو کہ وہ جب بھی وہ کاغذ پڑھیں تو وہ سایہ جو کہیں کونوں خدروں میں نظر آتا تھا وہ غائب ہو جاتا۔ اب اسی طرح 8 مہینے گزر گئے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ محسوس ہونے لگا، لیکن وہی کہ کاغذ پڑھتی وہ ختم ہو جاتا۔ اب جب بالکل اینڈ اور بچے کے پیدائش کے دن قریب آ گئے تو کوئی ہیلتھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے 2 سے 3 دن یہ ایسے حالت میں چلی گئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ کاغذ جو پڑھنا تھا جو بھی تھا سلسلہ وہ بھی رہ گیا، اور 3 4 دن سے جو کرنا تھا وہ بھی رہ گیا، اور وہ کاغذ ہی پتہ نہیں کہاں گیا۔ جب یہ ہوش میں آئی تو انہیں پتہ چلا کہ سی سیکشن سے ان کا بچہ پیدا کروا دیا گیا تھا، اور وہ برابر میں ایک چھوٹے سے کرب میں ہے۔ ان کے ہوش آتے ہی کوئی رات کا ٹائم تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب سا لمبا سا سایہ کمرے میں انٹر ہوا، جو دھواں دھواں سا لگ رہا تھا، اس کا کوئی شیپ ایسا سالڈ نہیں تھا، اور اس نے ایک انگلی اٹھا کے جو کہ بڑی پتلی اور لمبی سی تھی اس کے بچے کے سینے پہ رکھ دی۔ یہ دیکھتے ہی یہ چلانا شروع ہو گئی زور زور سے، اور سب لوگ آ گئے اور دیکھا کہ بچے کی حالت تو بہت خراب تھی، اور اسی طریقے سے وہ بچہ چل بسا، وہ مر گیا۔ یہ چیخیں مارتی رہ گئیں اور یہ سب ہوتا رہ گیا۔
اب یہ اسٹوری سنانے کے بعد ان خاتون نے ان کے دوست کو بتایا کہ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ میرا بچہ شیطان لے گیا، اور یہ کہتی ہیں، یہ بولتے بولتے یہ کہنے لگیں کہ وہ واپس آ گیا ہے اور وہ مجھے شیطان اب آگے پیچھے نظر آتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ بات سنی، ان کو بڑا افسوس ہوا، اور یہ کہنے لگیں کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ شیطان ہی مجھے لے جائے تاکہ میں اپنے بچے کے پاس چلی جاؤں، اور یہ بس ایک عجیب طریقے سے شرمندہ ہوئے اور وہاں سے نکل لیے۔ اب یہ کہتے ہیں کچھ عرصے تک اسی طرح ملتے رہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ خاتون فوت ہو گئیں، اور کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آئی فوت ہونے کی، لیکن ایک ہوم لیس پرسن کے لیے کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ صاحب پھر امریکہ چلے گئے اور بات ختم ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کالا جادو بھی اس سٹوری میں انوالو تھا، یا اس عورت کی اپنے مینٹل پرابلمز کی وجہ سے اس کو یہ سب دکھ رہا تھا، یا کوئی اور وجہ، لیکن اب وہ کلیئرٹی تو کبھی آ نہیں سکتی، اور وقت گزرے زمانہ ہو گیا۔ تو یہ تھی اس عورت کی کہانی، اور اس کے ساتھ ہمارا ایپیسوڈ بھی ختم ہوا۔ اور یہ 150 قسطیں پوری کرنے کے بعد سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو کچھ نیا کر تو کچھ سوچتے ہیں، کچھ اوریجنل پروڈکشنز کی طرف سوچتے ہیں، اور کچھ کرتے ہیں یار، کچھ نیا۔ یہ کہانیاں سے تھوڑا سا سلو ہونے لگیں، اور اسی کے ساتھ وہی بات کہ بھائی کچھ بھیجتے رہیں، ای میلز کرتے رہیں، ہم کرتے رہیں گے۔ انسٹا پہ لوگ بھیجتے ہیں، میسج اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، مسئلے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ ریمائنڈر دیتے ہیں، پھر وہی بات ہوتی ہے کہ شرمندگی میں ہم کہتے ہیں ہم کر دیں گے۔ اینی ہاؤ، ایپیسوڈ 150، تھینک یو ویری مچ فار سبسکرائبنگ ٹو دس چینل، واچنگ می، اینڈ جو بھی پرابلمس ہیں چینل کے اس کو برداشت کرنے کے۔ تو سی یو اگین نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ، اٹ واز اے پلیزنٹ 150، سی یو ویری سون، اللہ حافظ۔